नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर जनरल के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है। तहरीक अदम एतमाद में अब क्या बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन सरप्राइज आया है। ऑपोजिशन के 8 बागी अरकान कौन निकले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई, ये रिपोर्ट किन ज़राए ने तैयार की थी और इन्हीं रिपोर्ट्स पर फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या दो बड़े फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर जनरल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर पहुंचने की कहानी क्या है और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या हैरानकुन और बहुत बड़ा टर्न आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक ताकतवर जनरल के वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है। अब ये कहानी उस मुलाकात से मुख्तलिफ है जो एक इंतहाई गैर मामूली मकाम पर हुई थी। अगरचे ये दूसरी मुलाकात उसी पहली मुलाकात का तसलसल थी, लेकिन इसके बावजूद जो पहली मुलाकात थी आप कह सकते हैं वही मुलाकात इस दूसरी और अहम तरीन मुलाकात की बुनियाद बनी। और वो पहली मुलाकात इस वजह से बहुत ही गैर मामूली मकाम पर हुई थी कि आम तौर पर इस किस्म की मुलाकातें इस तरह के गैर मामूली मकामात पर नहीं होती। इस तरह की मुलाकातें या तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होती हैं या कभी कभार वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होती हैं। और एक मरतबा इसी किस्म की अहम तरीन मुलाकात बनी गाला भी हुई थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बड़ा ख़ास पैगाम भेजा था और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस पैगाम को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया और एक ऐसी सूरत हाल में रिस्पॉन्ड किया जब एक तासुर ये बन रहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और एक इंतहाई पेचीदा मसले पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ख़ास तौर पर जो अपोजिशन के हलके हैं और नून लीग के करीबी हलके और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसने ये तासुर बना दिया था कि अब दोनों तरफ बहुत बदगुमानियां पैदा हो चुकी हैं। और इस तासुर को बनाने का मकसद भी ये था कि सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान एक गलत फहमियों का माहौल पैदा किया जाए, जहां सिविल क़यादत हो सकता है कि कोई सख्त किस्म के स्टेटमेंट इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जारी कर दे, कोई वज़रा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक या जो इस्टेब्लिशमेंट के दीगर अफसरान हैं उनके मुतल्लिक कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दें जिसके ऊपर फिर इस्टेब्लिशमेंट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिएक्ट करे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जो जवाबी आप कह सकते हैं कि एक बयानिया बनाने के लिए 2-3 ऑप्शंस होते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि ISPR के ज़रिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए। एक तरीकाकार ये होता है कि ट्विटर पर जो DG ISPR का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ट्वीट कर दिया जाए। फिर एक तरीका कार ये होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें DG ISPR, उसमें बराह रास्त आर्मी का जो मौक़िफ़ है उसको बयान कर दें, या फिर जो सबसे मौसर तरीका समझा जाता है उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई एक सहाफ़ी उसी मामले पर सवाल कर लेता है जिस मामले पर फ़ौज जवाब देना चाहती है और इस तरह उस सवाल पर जवाब देकर फ़ौज अपना मौक़िफ़ वाज़े कर देती है। लेकिन इससे भी जो एक आप कह सकते हैं कि गैर मामूली तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि आप किसी रिपोर्टर को, किसी सहाफ़ी को, किसी एंकर को एक ख़बर दे देते हैं, यानी पाक फ़ौज के जो ताल्लुकात आमा के अफसरान हैं वो किसी सहाफ़ी को ये ख़बर दे देते हैं कि जिस खबर के ज़रिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाना हो, और फिर वो सहाफ़ी ज़राए के ज़रिए उस खबर को व्यूअर्स तक पहुँचा देता है। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी जिसमें बदगुमानियों का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पैगाम भेजा था कि वो बनी गाला आए
اور پرائم منسٹر عمران خان کے پیغام پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بنی گالہ پہنچے۔ بڑی ایک طویل ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک بہت پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ پیچیدہ صورتحال اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے جو اس معاملے کو حل کیا گیا تھا وہ بنی گالہ میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے کلیدی نوعیت کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک پرائم منسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے افسران یا پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان یا پرائم منسٹر عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان ہونے والی جتنی تمام ملاقاتیں ہیں، ان تمام ملاقاتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ ملاقات تھی جس کا ذکر ہم آپ سے کرنے والے ہیں۔ اور یہ ملاقات ایک ایسی ملاقات تھی جو کہ آرمی ہاؤس میں ہوئی۔ اب کسی بھی پرائم منسٹر کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ آرمی ہاؤس میں ملاقات بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی آرمی ہاؤس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ اور نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملاقات میں موجود تھے، بلکہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسی ملاقات میں موجود تھیں، اور جنرل باجوہ کی جو فیملی ہے انہوں نے کھانے پر دعوت دی تھی پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو۔ تو اس طرح دونوں فیملیز نے ٹائم بھی اکٹھے سپینڈ کیا۔ پھر ظاہر ہے کہ جس قسم کی ایک سازشی تھیریز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر چل رہی تھیں، ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی۔ جس طرح سے غلط فہمیوں کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح ایک یہ میسج گیا اس ملاقات سے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جو پروفیشنل تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ دونوں کے درمیان فیملی کے لیول پر بھی بہت اچھے ٹرمز ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فیملی کے لیول پر بہت اچھے تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو پروفیشنل تعلقات ہیں ان کو ان کے فیملی تعلقات کی وجہ سے تقویت بھی ملتی ہے۔ اب وہ جو ملاقات تھی اس کے تسلسل میں ایک اور بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کو ایک گیم چینجر ملاقات کہا جا رہا ہے۔ یعنی گیم چینجر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی یہ تاثر بنایا گیا تھا کہ اس تحریک عدم اعتماد کے موو کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کی کوئی ہیلپ کی ہے ان کی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے، اور جان بوجھ کر اپوزیشن اس قسم کا تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بھی اس طرح کی بے بنیاد اطلاعات اور خبریں پھیلا رہا تھا۔ اب اس پوری سچویشن میں طاقتور جنرل کی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنے کی کہانی کیا ہے، اور اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا دو بڑے فیصلے ہوئے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر جو نئی اور تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹ پہنچائی گئی، اس رپورٹ کے 3 اہم ترین نکات کیا تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب وزیر اعظم عمران خان کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے اپنے انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں، جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں۔ تو ان انٹیلیجنس ذرائع سے پرائم منسٹر عمران خان کو اب ایک تیسری اور تازہ ترین رپورٹ ملی، اور اس رپورٹ میں ایک انکشاف تو یہ ہوا کہ آصف علی زرداری نے اب تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے 5 ارکان سے رابطہ کیا۔ ان 5 ارکان کو 11 کروڑ روپے دینے کی آفر کی گئی۔ اس سے پہلے جن 7 ارکان سے رابطہ کیا گیا تھا انہیں 9 کروڑ روپے فی کس دینے کی آفر کی گئی تھی۔ اب چونکہ نمبر گیم پوری کرنے میں تاخیر ہو رہی تھی اور اپوزیشن کو اس وقت تنقید کا سامنا بھی تھا، انہیں سبکی کا سامنا بھی تھا، تو اس لیے ارکان کے بھاؤ بڑھائے گئے اور 11 کروڑ روپے ان کو آفر کیے گئے۔ جبکہ شہباز شریف کے متعلق اسی انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے 4 تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں انہیں نہ صرف مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دینے کی تحریری یقین دہانی کروا دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 11 کروڑ روپے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا ہے کہ جو 4 کا گروپ ہے
اس میں سے ایک ایک رکن کو وفاق میں بھی اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ تو یہ آفر کی گئی تحریک انصاف کے 4 ارکان کو، اور ان ارکان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان میں سے زیادہ کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن سے ہے۔ فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے کچھ ارکان جو کہ ایسے ارکان ہیں اس سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہو گئے تھے، اگرچہ جہانگیر ترین تو اب لندن روانہ ہو چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا مثبت پیغام نہیں دیا تھا اپوزیشن کو، لیکن ان کے کچھ گروپس، ان کے جو گروپ کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں دینا، تحریک انصاف سے آپ کو ٹکٹ ویسے ہی نہیں ملے گا، ان کے اوپر یہ جو مشکل مرحلہ ہے، جب یہ مشکل مرحلہ ٹل جائے گا تو تحریک انصاف آپ کو اہمیت نہیں دے گی، اس لیے آپ ہم سے ٹکٹ بھی لیں اگلے الیکشن کے لیے اور 11 کروڑ روپے بھی لیں۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کوئی 18 ارکان ایسے ہیں، اور ان 18 ارکان کی عددی برتری جو ہے اس وقت تحریک انصاف کو اپوزیشن کے اوپر حاصل ہے۔ 161 ارکان اس وقت اپوزیشن کے پاس موجود ہیں قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح اگر آپ بات کریں تحریک انصاف کی تو 179 ارکان ایسے ہیں جن کے متعلق 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہر صورت اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ جو 18 ارکان ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کو تقریباً 10 کے قریب ارکان تحریک انصاف کے یا تحریک انصاف کے اتحادیوں کے توڑنے تھے۔ تو اس پوری سچویشن میں جب پرائم منسٹر عمران خان کو یہ رپورٹ بھی ملی کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کتنا گھناؤنا قسم کا اور غیر آئینی کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو انہیں ان کے 2 وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ اگر 14 سال کے بعد شہباز شریف پرویز الہی کی چوکھٹ پر جا کر ان سے ووٹ کی بھیک مانگ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں آپ ہمیں ووٹ دیں، اگر آصف علی زرداری اپنی سخت ترین نظریاتی حریف جماعت اسلامی کے در پر جا سکتے ہیں صرف ایک ووٹ کے لیے، تو پھر ہمیں بھی اپنی صف بندی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہ دیں، لیکن ہمیں اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے۔ اور جن وزراء نے یہ مشورہ دیا پرائم منسٹر عمران خان کو، ان کے مشورے پر پھر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چودھری برادران سے ملنے کے لیے لاہور جائیں گے۔ پرائم منسٹر نے پھر لاہور کا دورہ کیا اور چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقات بھی کی، اور ایک میسج بھی ان کو کنوے کیا کہ ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی کی جو ملاقاتیں شہباز شریف سے ہوئیں، آصف علی زرداری سے ہوئیں، تو ان ملاقاتوں پر پرائم منسٹر عمران خان کا کنسرن بھی تھا، یہ کنسرن بھی انہوں نے کنوے کیا، لیکن چودھری برادران نے بتایا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ہمارا جو 5 سال کا ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ وہ ہم پورا کریں گے، اور یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ سیاسی وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بتایا چودھری پرویز الہی نے کہ شہباز شریف نے ہمیں اپنے گھر پر ظہرانے پر دعوت دی تھی، لیکن اب تک ہم اس دعوت پر نہیں گئے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ طاقتور جنرل کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کی کہانی کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہنگامی فیصلے کیے۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کو جو سب سے زیادہ تشویش تھی، جس کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان بار بار خود بھی کہتے تھے، اور یہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ اپنے جو بھی ان کی تقریریں تھیں جب بھی وہ خطاب کرتے تھے تو یہ الفاظ بولتے تھے کہ مہنگائی کے متعلق سوچ کر مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اگرچہ پرائم منسٹر عمران خان نے نچلا جو طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے احساس جیسا شاندار پروگرام شروع کیا تھا، جس کی انٹرنیشنل لیول پر ایکنالجمنٹ ہے اور UN کے لیول پر بھی اس پروگرام کو سراہا گیا۔ BBC نے ثانیہ نشتر کو 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا جو احساس پروگرام کو ہیڈ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کا مہنگائی کے حوالے سے ہمیشہ ایک کنسرن رہا، اگرچہ
مہنگائی کے متعلق ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اپنے آرگومنٹ ہیں اور وہ بڑے ویلڈ آرگومنٹ بھی ہیں کہ ایک یہ عالمی فنومنا بھی ہے، عالمی سطح پر بھی اس وقت مہنگائی کی ایک لہر ہے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں پرائم منسٹر عمران خان نے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ یہ کیا کہ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا کر دیا، بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کر دی، جس سے 20 سے 50% تک بجلی کے جو بل ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو تقریر تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، اس تقریر سے پہلے ایک فیصلہ کن ملاقات بھی ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کچھ حلقے کہ اسی ملاقات کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر کے کچھ حصے تبدیل بھی کیے، ورنہ پرائم منسٹر کی یہ جو تقریر ہے یہ مزید جارحانہ ہو سکتی تھی۔ اور یہ ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان۔ جنرل باجوہ عین اس موقع پر جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن نے یہ خبر لیک کی اور یہ خبر پلانٹ کروائی کہ ہم ریکوزیشن جمع کروانے جا رہے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے، عین اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ یہ ایک طویل ملاقات تھی، اس میں جہاں سیکیورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوئے، وہیں اس کی جو ایک آپ ٹائمنگ کے حوالے سے سیاسی اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے ہمیشہ پچھلے 70 سال سے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمارے خاص طور پر اپوزیشن کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں یہ جو ملاقات ہوئی، اس میں ایک تو جو حکومت کے اتحادی تھے ان کے لیے یہ پیغام چلا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے اس وقت بھی ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی یہ پیغام چلا گیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک منتخب حکومت اور منتخب پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑی ہے، اور ایسے لوگ جو کہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی سے غداری کر سکتے تھے، جو ان کے ناراض ارکان تھے، ان کو بھی ایک سٹرونگ میسج چلا گیا کہ ایک تو آپ اگر کوئی اس قسم کا ایڈونچر کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ مس ایڈونچر میں بدل جائے گا۔ دوسرا ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب ناکام ہوگی تو پھر یہ غداری کرنے والے ارکان جو ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ جو جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر عمران خان سے، جس کی خبر بھی سامنے آئی، تو اس سے اصل میں ایک پیغام دیا گیا ہے حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی، اسی طرح جو اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں، اور پوٹینشلی جو پی ٹی آئی کی صفوں سے ایسے ارکان ہیں جو ٹوٹ کر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر سکتے ہیں، انہیں بھی ایک سٹرونگ پیغام ملا ہے۔ اور اس طرح ایک ایسی تحریک عدم اعتماد جس میں نمبر پہلے ہی پورے نہیں ہو رہے تھے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے سے پہلے ہی اس تحریک عدم اعتماد کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔